गुज़श्ता 63 साल से हमको किन मसाइब का सामना करना पड़ रहा है, वो एक बहुत ही सियाह तरीन बाब है वो तारीख का। 47 से लेकर आज तक और 53 तक जो आर्जी इलाहाक था, आर्जी भी और मशरूत भी, और उस इलाहाक के बारे में भी सवालिया निशान पैदा हुआ है कि वो हुआ ही नहीं है। आंजानी हरी सिंह ने उस पर दस्तखत किए ही नहीं है, जैसा कि एलिस्टर लैम ने अपनी किताब में कहा है। लेकिन बहरहाल फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक अगर हम माने कि हाँ वो है, लेकिन वो प्रोविजनल और कंडीशनल था, और वो आर्जी भी था और मशरूत था कि भाई लोगों से पूछा जाएगा। और 47 से लेकर 53 तक जब शेख अब्दुल्ला को माजूर किया गया बकौल प्रेमनाथ बजाज, 10,000 लोगों को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद वो जो वहाँ मरहूम शेख साहब का जो इक़्तिदार रहा 47 से 53 तक, उसमें लोगों को किस तरह दबाया जा रहा था। आई एम आल्सो आई विटनेस टू दैट सिचुएशन which were prevailing at that time। ये जो गुज़श्ता 4 महीने से हमारी जद्दोजहद चल रही है, मैं इसके बारे में आपको फिगर्स बताऊंगा कि देखिए 4 महीने के अरसे में क्या हुआ है। During the past 4 months till 9/10/2010, murders 111, arrested 1,000, injured 3,500, under treatment SMHS 880, Sikkims 600, others in other district hospitals. Eyesight damaged 38 through pelt guns, through shelling, etc. Students under PSA 50 lodged in several jails. Political leaders 30 under PSA. Number of martyrs district wise: Srinagar 21, Badgam 9, Baramulla 40, Islamabad 12, Pulwama 16, Kulgam 4, Kupwara 2, Shopian 1, Punch 3, total 111। ये 4 महीने में हुआ है। और ये जो आपको बताया जा रहा है कि भाई ये स्टोन पेल्टर्स हैं, तो स्टोन पेल्टर्स के पत्थर से कोई भी पुलिस वाला नहीं मरा, कोई CRPF वाला नहीं मरा, कोई फोर्सेस का आदमी नहीं मरा है। लेकिन हमारे 111 जिनमें टीनेजर्स ज़्यादा हैं, 2 खवातीन हैं और 2 मासूम बच्चे हैं जिनको ज़दकोब करके शहीद कर दिया गया, बटमालू का और फिर देलना का जो 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो ये 111 लोग जो शहीद हो चुके हैं गुज़श्ता 4 महीने से। 4 महीने में ये आखिरी ये फेज़ है हमारी जद्दोजहद का, और ये पुरअमन है। मैंने आपसे कहा कि इसमें हम कभी भी चाहे कितने भी हमारे शहीद हो जाएं, लेकिन हम इसमें गन का या किसी अस्करी तंजीम का सहारा नहीं लेना चाहते, और या किसी और तरफ से हमारी कोई मदद आ जाए, इसमें हम यकीन नहीं रखते। इस मरहले पे हम सिर्फ इंडिजीनियस मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं, और उसी के नतीजे में पूरी आलमी बरादरी में एक ये एहसास बेदार हुआ जा रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपना पैदाशी हक हासिल करने के लिए। जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए हम ये हक हासिल करना चाह रहे हैं, और इसमें कोई धूस और दबाव नहीं होगा। ये भी हम कहते हैं कि ऐलानन जो भी मेजॉरिटी का फैसला होगा दैट विल प्रिवेल। मेजॉरिटी जो कुछ भी फैसला करे, we have time and again declared that we will accept the decision of the majority when they will be given the chance, so that they will decide their future according to the resolutions or according to the Charter of United Nations। तो इस सिलसिले में हमारा जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। आज़ादी का हमारा मतलब ये है, जो हिंदुस्तान का अंग्रेज़ों से आज़ादी का मतलब था कि भाई जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं, उन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस से हम निजात हासिल करें। ये एंड टू फोर्सिबल ऑक्यूपेशन, ये हमारा नारा है कि भाई जम्मू कश्मीर में जो फोर्स्ड ऑक्यूपेशन है उससे हमको निजात मिल जाए। इसीलिए हम कहते हैं गो इंडिया
گو، یہ ہمارا معروف نعرہ ہے۔ انڈیا کو بہرحال اس سرزمین پہ کوئی آئینی حق نہیں بنتا، بندوق کی نوک پہ آخر وہ کتنے عرصے تک ہمارے سینوں پہ مونگ ڈلتے رہیں گے، یہ بہرحال اب قابل برداشت نہیں۔ 23 مارچ 1952 سے ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے، 150 بار اب تک ڈائلاگ ہو چکے ہیں، لیکن ڈائلاگ سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ تو ایسے ڈائلاگ میں کون وہ نادان ہوگا جو 150 بار فیلئر کے بعد پھر اس پروسیس کا حصہ بنے؟ اس لیے کوئی اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہندوستان ایک سانس میں کہہ رہا ہے کہ وی آر فار ڈائلاگ، دوسری سانس میں کہہ رہا ہے کہ جموں کشمیر از اے انٹیگرل پارٹ آف انڈیا۔ تو اس لیے یہ سارے ڈائلاگ جو ہو رہے ہیں ناکام ہو چکے ہیں اب تک، اور آئندہ کسی بھی ایسے ڈائلاگ میں شریک نہیں ہوا جا سکتا جب تک ہندوستان جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم نہ کرے۔ اسی لیے ہم نے 31 اگست 2010 کو پریس کانفرنس میں 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ 5 نکاتی فارمولہ، جموں کشمیر کا کوئی حل اس میں پیش نہیں کیا گیا، نہیں، یہ ایک پروسیس ہے جموں کشمیر کے حل کی طرف بڑھنے کا۔ اس میں پہلا نقطہ یہی ہے کہ بھائی آپ جموں کشمیر کی جو انٹرنیشنل اس کی متنازع حیثیت ہے اس کو آپ تسلیم کریں، اور اس کے بعد آپ فوجوں کا، قابض فورسز کا انخلا آپ شروع کریں اقوام متحدہ کی نگرانی میں، اور پھر یہ جو آپ کے کالے قوانین کا نفاذ ہے اور ان کو ختم کریں، اور تمام جو ڈیٹینیوز ہیں ان کو آپ ریلیز کریں، اور جو یہ 111 لوگوں کو کے قاتل ہیں ان کے خلاف آپ کیسے چلائیں، ان کو آپ سزا دیں۔ اور یہ جو 5 نکاتی جو 5 فارمولہ 5 نکات کا فارمولہ ہم نے پیش کیا ہے، یہ ایک پروسیس ہے، وہ ماحول بنانے کے لیے جس ماحول میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ بات چیت کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم بات چیت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن بات چیت ہو صرف اور صرف کور ایشو ایڈریس کرنے کے لیے، اور وہ بات چیت بائی لیٹرل نہ ہو، وہ 3 فریقوں کی سطح پہ ہو، ہندوستان بھی ہو اور پھر پاکستان بھی ہو اور پھر جموں کشمیر کے عوام کی آزادی پسند قیادت ہو، اور جموں کشمیر کا تاریخی پس منظر سامنے رکھا جائے۔ 47 سے لے کر آج تک جو عظیم اور بے مثال قربانیاں دی گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، اور جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ اس کانفرنس میں جو بھی بائی کنسنسس پریویل ہو جائے گا، وی ہیو ڈکلیئرڈ دیٹ وی ول ایکسیپٹ that decision and that view and which will prevail by the tripartite conference۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے بائی جسٹس۔ اب یہ جسٹس کی بات کیا کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جموں کشمیر جب الگ ہو جائے گا بھارت کے فوجی تسلط سے، تو وہاں چونکہ مسلم میجارٹی ہے، وہ اس مسلم میجارٹی کے ہاتھوں کیا وہ جہاں جو اقلیتیں وہاں رہیں گی، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، اور بودھ کے لداخ کے بودھ بھائی ہیں یا کرسچن بھائی ہیں، کیا ان کے حقوق کہیں دبائے تو نہیں جائیں گے؟ کیا ان کے اوپر جس طرح بھارت طاقت کی بنیاد پہ ہم پر سوار ہو چکا ہے، ہمارے سینوں پہ مونگ ڈل رہا ہے، ہماری عزتیں اور عصمتیں لوٹ رہا ہے، کیا ایسا ہی ماحول وہاں تو نہیں بنے گا؟ ہاں، اس بارے میں ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری اقلیتیں ہوں گی، جموں کشمیر چونکہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے، خطہ ہے، وہاں جو بھی اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کے بارے میں ہم گارنٹی دیتے ہیں، ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی عفت، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ اور ان کی عبادت گاہیں سب کا تحفظ ہوگا، اور کسی بھی کوئی اس بارے میں کسی فکر مندی یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سسٹم کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ جسٹس کیسے جسٹس ہوگا، میں آپ سے کہوں گا کہ ایک سسٹم ہوگا، اس سسٹم میں جو میجارٹی ہے، میجارٹی کے لیے شراب جو ہے وہ حرام ہوگا، وہاں شراب کی اجازت نہیں ہوگی میجارٹی کے لیے، لیکن جو مائنارٹی ہے، اگر مائنارٹی والوں کو اپنا ریلیجن اجازت دیتا ہے کہ وہ شراب کشید کر کے پی سکتے ہیں، اس سسٹم میں، اس جسٹس کے ماحول میں
اس غیر مسلم کو شراب پینے کی اجازت ہوگی، اور اگر اس کے شراب کی بوتل کسی مسلمان کے ہاتھوں ٹوٹ جائے تو وہ سسٹم جو ہے اس سسٹم کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ جسٹس کا یہ کنسپشن ہے ہمارا، جسٹس کا یہ کنسپشن ہے ہمارا، اور ہم ہر حال میں at any cost we will adopt this system انشاءاللہ۔ اس کے بغیر کوئی اور جسٹس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان جو جمہوریت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ جمہوریت کو اپنا بھی رہا ہے؟ کیا اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر جموں کشمیر گزشتہ 63 سال سے ہندوستان کے جبر کا شکار نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ جسٹس ہم سے توقع کی جا رہی ہے، اور بجا طور توقع کی جا رہی ہے، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں ہاں ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے جس میں جسٹس پریویل کرے گا انشاءاللہ۔ 63 سال کے عرصے میں ہمارے 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دے کر، عزتیں اور عصمتیں لوٹ کر، جنگلات کا صفایا کر کے ہمارے لوگوں کو جیل کی تاریکیوں میں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے بعد بھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ جب تک یہ 5 نکاح کا فارمولہ ہم نے پیش کیا ہے، جب تک اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اور میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس مجلس میں یہ اعلان ہمارے مظلوم بھائیوں تک، جوانوں تک، اور وہاں جو بھی لوگ ہیں جن سے یہ ملنا چاہ رہے ہیں، میں ان تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سفارتکار ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں ان کو، انٹرلوکیٹر جو ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے۔ سارے لوگ مکمل بائیکاٹ ہو کہ کوئی ان سے نہ ملے، اور یہ مطالبہ دہرایا جائے کہ جب تک آپ 5 نکاتی فارمولہ تسلیم نہیں کرو گے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ سب کی طرف سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، تاجر لوگ ہیں، دوسرے آزادی پسند لوگ ہیں، اور جو بھی وہاں جو بھی سوسائٹی کا حصہ ہے، ان سب کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک، اس لیے کہ یہ آپ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ایسا سب کچھ کر رہے ہو، اس میں آپ کی کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، آپ کی نیت صاف نہیں ہے مسئلہ حل کرنے کی۔ ورنہ 63 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مطالبہ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ وہ تو ہم کہتے ہیں خون دے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، آزادی، جانیں دے کر، جانیں قربان کر کے، عزتیں اور عصمتیں لٹا کے، بستیوں کو اجڑتے دیکھتے اور جیل کی سلاخوں میں سڑتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے جبری قبضے کے خلاف ہیں اور ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ابھی کہتے ہو کہ نہیں، ہم جائیں گے اور چاہیں گے کہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ بہرحال یہ فریب کاری ہے، آپ کو اس فریب کاری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے، قیادت پر اعتماد اٹ از اے مسٹ، یہ بہت ضروری ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اور قیادت کو عوام پر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے اور جدوجہد آزادی کا بھرپور ساتھ دیں گے جب تک ہم آزادی حاصل نہ کریں بھارت کے فوجی قبضے سے۔ اور میں پھر ایک بار اپنی اس انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے